इम्पॉर्टेंटली आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो ईरान से रिलेटेड है, क्योंकि पिछले 4 दिन से ईरान के अंदर बहुत ख़तरनाक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स ने ये प्रोटेस्ट इरप्ट किए हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो इंटरेस्टिंग चीज़ इस सारे मामले में ये है, वो ये है कि ईरान की जो अपने ताल्लुकात हैं अपने रीजन में, ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उनके साथ और अमेरिका के साथ इतने बेहतर नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने इस टाइम आ रही हैं कि ईरान में जो इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके पीछे इसराइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम इस चीज़ को एनालाइज़ करेंगे इस वीडियो में कि क्या इसके पीछे मूसाद है या ये ऑर्गेनिक ईरान के जो अंदर प्रोटेस्ट इरप्ट हो रहे हैं या वो ही हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चंद दिनों में इसराइल जो है ईरान को लेकर वो क्या अपने मामलात को किस तरफ लेकर जाता हुआ नज़र आ रहा है। रिसेंटली जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू थे, वो कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले वो अमेरिका का उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दौरा किया और उस दौरे में उन्होंने ईरान के हवाले से कुछ अपने प्लान्स शेयर किए, जिसमें कुछ एग्रीमेंट्स हुए, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए। उस चीज़ को भी हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सकता है ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले 4 दिन से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट इरप्ट हुए हुए हैं। इस्फहान एक बहुत मेजर सिटी है ईरान का, तेहरान कैपिटल जो है ईरान का, वहाँ पर, और जितने भी मेजर बड़े शहर हैं जहाँ पे एजुकेटेड और जो मिडिल क्लास है ईरान की, जो मेजर मिडिल क्लास ईरान की रहती है पिछले काफ़ी अरसे से, कई सालों से, वो इस टाइम इन प्रोटेस्ट में शामिल है। और इस प्रोटेस्ट के इरप्ट होने की सबसे बड़ी वजह 42% इन्फ्लेशन है, जो पिछले चंद महीनों में एकदम से राइज हुई है। अब इससे पहले कि मैं इस सारे मामले को आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, मैं आप लोगों को तकरीबन 8 साल पहले लेकर जाना चाहता हूं। 2018 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे दोबारा से सैंक्शंस आयद कर दी। अमेरिका ने जो है वो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको बंद करने के लिए बहुत कड़ी सैंक्शंस आयद कर दी थी ईरान पे, जिसके बाद ईरान जो है वो दुनिया के साथ प्रॉपर्ली कट ऑफ हो गया। वो प्रॉपर्ली जो है वो अपनी ट्रेड दुनिया के साथ नहीं कर सका, और इस चीज़ की वजह से प्रेशर जो था वो ईरान पे बहुत ज़्यादा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बिल्डअप होता बढ़ता हुआ जा रहा है। और इवेंचुअली हमने देखा कि ईरान के जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जो ईरान में जो इस टाइम जो मिडिल क्लास है ख़ास तौर पे, वो बहुत परेशान है, लोगों को बिज़नेस मिल नहीं रहे, महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो ऑल टाइम हाई है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी अनफॉर्चुनेटली ईरान में ऑल टाइम हाई है। क्योंकि जब सैंक्शंस लगती हैं किसी भी मुल्क पे, यानी पाबंदियाँ लगती हैं, तो जो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया के साथ होती हैं वो भी कट ऑफ हो जाती हैं, और उससे जो अपॉर्चुनिटी से जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहती। तो इस ईरान जो है इस टाइम वो एक बहुत प्रेशराइज सिचुएशन में है, और उस चीज़ की वजह से इस टाइम जो ईरान की पॉपुलेशन है, जो यूथ है ख़ास तौर पे, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा वो लोग इस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बल्कि प्रोटेस्ट के साथ साथ जो है वो इस टाइम अपनी हुकूमत पर गुस्सा है। और जो अली खामनाई हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तरफ से फ़िलहाल कोई बयान नहीं आया। उनकी तरफ से फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं की गई कि जिससे वो लोगों के गुस्से को कम करें। लेकिन जो ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियन हैं, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया, उस पर भी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। बट इससे पहले मैं ईरान के जो रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए हैं, मैं इसराइल के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि इस सारे मामले से इसराइल जो है वो जुड़ा हुआ है। आप लोगों को एक बात तो पता है कि इसराइल ये कोशिश करता है कि रज़ा शाह पहलवी साहब के जो बेटे हैं उनको किसी तरह ईरान के अंदर इंस्टॉल कराया जाए, उनको किसी तरह ईरान के अंदर दोबारा से ताकत में वापस लाया जाए। क्योंकि 1979 के रेवोल्यूशन के बाद, यानी इनकलाब ईरान के बाद से, रज़ा शाह पहलवी साहब और उनकी जितनी भी फैमिली थी वो वहाँ से जा चुके थे, और उनको मौका नहीं मिला दोबारा ईरान पर हुकूमत करने का। और ऑब्वियसली रज़ा शाह पहलवी साहब एक वेस्टर्न एलाई थे। ईरान और इसराइल के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे 79 से पहले, लेकिन जब 79 में रेवोल्यूशन आई आयतुल्लाह खामनाई साहब की, उसके बाद से लेकर ईरान के ताल्लुकात इसराइल से बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इसराइल जो है वो पिछले तकरीबन 40 साल से, 40-45 साल से, जब से ईरान के अंदर ये रेवोल्यूशन आई है, तब से लेकर अब तक वो एक काम करता आ रहा है, वो ये कोशिश करता आ रहा है किसी तरह ईरान के अंदर ऐसे लोगों को इंस्टॉल किया जाए जो लोग मोर इम्पोर्टेंटली रज़ा शाह पहलवी के बैक्ड हों, या
اسرائیل کی سوچ سے ایگری کرتے ہوں یا ویسٹرن سوچ کے ساتھ جو ہے وہ خود کو الائن کرتے ہوں. تو یہ اس ٹائم جو ہے وہ اسرائیل کے اندر سوچ پچھلے تقریباً 40 سال سے جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے کوشش کی ہے. اور جو نیتن یاہو ہیں یہ پچھلے 5 سال سے لگاتار ایک نیریٹو بنا کر ایران کے لوگوں سے ہر کچھ مہینوں بعد کچھ ہفتوں بعد وہ خطاب کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی ایران کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرنے چاہیے, اس حکومت کو آپ کو پرووک کرنا چاہیے اور اس حکومت کو آپ کو نکالنا چاہیے, تختہ آپ کو الٹنا چاہیے. تو یہ بیسکلی اسرائیل کوشش کرتا آ رہا ہے. موساد جو ہے وہ اسرائیل کی جو نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ بھی اس طرح کے آپریشنز ماضی میں کرتی آ رہی ہے. بٹ ایونچولی ہم نے دیکھا کہ ایران کے اندر بہت بڑے پروٹیسٹ جو ہیں وہ ایرپٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب 2 چیزیں سمجھنا اس سارے معاملے میں بڑا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایران کا موقف کیا ہے ان پروٹیسٹ کے حوالے سے, اور جنرلی جو انڈیپینڈنٹ ان بائس میڈیا اینالسٹ ہیں یا جو جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں جو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے نظریے سے کیا ایران میں واقعی یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ پروٹیسٹ اسرائیل کروا رہا ہے یا اس کے پیچھے واقعی جو انفلیشن ہے ایران میں, مہنگائی ہے, لوگوں کو جابز نہیں مل رہی, وہ ریزن ہے, یا امریکن بیکڈ سینکشنز جو لگی ہوئی ہیں وہ ریزن ہے. اگر آپ جنرلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تو ایران کی جو پاپولیشن ہے جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں ان میں غصہ جو ہے وہ پچھلے کافی ماہ سے جو ہے وہ امڑتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, چاہے وہ ان کو جابس نہ ملنے کی بات ہو, چاہے پھر انفلیشن کی بات ہو, مہنگائی کی بات ہو, اینڈ مور امپورٹنٹلی لوگوں کے ساتھ ان ایکول اسٹیٹ کا ایرانین جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اگر دکھتا ہوا ہمیں نظر آئے. تو اگر ہم اس پروٹیسٹ کو ایک ان بائسڈ اینگل سے دیکھیں, اس میں صرف ہم ایرانین گورنمنٹ کی سمپتھائزرز کو نہ دیکھیں یا اسرائیل بیکڈ جو ایجنسیز ہیں ان کی ہم اگر رپورٹس کو نہ دیکھیں, تو ایک چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں ایران میں, ایرپٹ ہوئے ہیں پچھلے تقریباً 4 دن سے یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, یہ آرگینک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کسی کی سازش نہیں ہے, نہ اس کے پیچھے امریکہ ہے, نہ اسرائیل ہے, نہ اس کے پیچھے مڈل ایسٹ کی کوئی اور طاقت ہے. یہ پروٹیسٹ واقعی جینون ہے. لیکن میں اب آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بتانا چاہتا ہوں پروٹیسٹ کا. دیکھیے کوئی بھی پروٹیسٹ اگر جینون ہو بھی تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کو کسی آؤٹ سائڈ کسی اور کنٹری کی یا کسی آؤٹ سائڈ کسی اور گروپ کی سپورٹ حاصل ہونا شروع ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا 2009-10 میں جب عرب اسپرنگ آیا, لیبیا میں آیا, ایجپٹ میں آیا, سیریا میں آیا, تو شروع میں یہ جو پروٹیسٹ تھے یہ پروٹیسٹ نیچرل تھے, آرگینک تھے. کنٹریز, عرب کنٹریز بہت سارے یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی آئے, امریکہ بھی چاہتا تھا اوبیسلی, لیکن انیشلی وہ پروٹیسٹ آرگینک تھے. لیکن وہ آرگینک پروٹیسٹ ایک دم سے ان آرگینک تب ہوئے کہ جب واپسی کی گنجائش ختم ہو گئی تھی, اور پھر ایونچولی ہم نے دیکھا کہ لیبیا میں جو محمد قذافی ہیں ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا, ان کو مطلب مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا. اس کے بعد پھر ایجپٹ میں ہم نے دیکھا کہ حسنی مبارک کو فارغ کیا گیا, مرسی صاحب آئے ان کو بھی پھر 1 سال بعد فارغ کیا گیا, پھر السیسی آ گئے, پریزیڈنٹ السیسی آف ایجپٹ. پھر 2013 سے لے کر اب تک ایجپٹ کے اندر ایک ملٹری بیک گورنمنٹ ہے. تو اگر ہم ان سارے پروٹیسٹ کو دیکھیں تو نو ڈاؤٹ کہ یہ پروٹیسٹ سٹارٹ جو ہیں وہ ہمیشہ آرگینک ہی ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد جب وہ پروٹیسٹ ایک نہج کے بعد ایک ریڈ لائن سے آگے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ پروٹیسٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, اور پھر کام شروع ہوتا ہے تھرڈ پارٹیز کا, انٹرنیشنل انفلوئنس کا یا انٹیلیجنس ایجنسیز کا اس کنٹری کی جس کو اس ملک کے اندر, اس کنٹری کے اندر اپنے بینیفٹس حاصل کرنے ہوتے ہیں. اور اس وقت جو الزام ایران کی طرف سے بار بار عائد کی جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے عائد کیا جا رہا ہے. اچھا اب یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں, میں اس کی وجہ بتاؤں گا. آپ ٹائمز آف اسرائیل کو دیکھ لیں, آپ وائی ٹی نیوز کو دیکھ لیں, آپ جو ہے جیروشلم پوسٹ کو دیکھ لیں, جو میجر 3-4 میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں اسرائیل کے, وہ جو اس ٹائم نیوز آرٹیکلز چھاپ رہے ہیں, خبریں چھاپ رہے ہیں, ان خبروں میں ایک بات بار بار یہ کہی جا رہی ہے کہ موساد سپورٹ کرے گا ان پروٹیسٹ کو. یا تو یہ آرٹیکل بہت سے لوگ انڈیپینڈنٹلی خود لکھ رہے ہیں, یا تو گورنمنٹ آف اسرائیل یہ آرٹیکلز پیڈ آرٹیکلز لکھوانا چاہ رہی ہے اسرائیل کے میڈیا آؤٹ لیٹ سے. اب ہوتا یہ ہے کہ کئی بار جو گورنمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں یا جو ٹپیکل جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بھی اس طرح کے آرٹیکل جو ہیں وہ پیڈ یا پیسے دے کے وہ آرٹیکلز لکھواتی ہیں تاکہ ایک میسج دیا جائے, خاص طور پہ اس طبقے کو جو طبقہ اس ٹائم جو ہے وہ اس ساری ریولوشن یا اس سارے پروٹیسٹ میں یا اس سارے معاملے میں جو ہے وہ انوالو ہے. تو اٹ کین ہیپن, لیکن ایز آف ناؤ ہمارے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ اسرائیل نے جو ہے وہ ان آرگینکلی جو ہے وہ ایرپٹ کی ہیں, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایران میں پچھلے 8 سال سے بے روزگاری ہے, بھوک ہے,
اور لوگوں کو جابز نہیں مل رہی، تو ایونچولی لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اور ایونچولی پورا ایران اس ٹائم جو ہے وہ سیمی جو ہے وہ کلوز ہے، جو میجر گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں وہ بند ہیں، حالانکہ آج تھرسڈے ہے بٹ آج ایران کی میجر جو گورنمنٹ ادارے ہیں وہ اس ٹائم بند ہیں، اور یونیورسٹیز بند ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ جو جین زی ہے اس ٹائم ایران میں، وہ ہمیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اپنی گورنمنٹ کے خلاف خاص طور پہ جو علی خامنائی صاحب کی رجیم ہے اس کے خلاف جو ہے وہ چینڈ کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ جتنا بھی آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں وہ سارا آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا. اور میرا فوکس جو ہوگا جو ہے ہمیشہ، وہ کبھی بھی ہمیشہ ایران کو لے کے پرٹیکولرلی ویسٹرن میڈیا پہ کم ہوتا ہے اور لوکل میڈیا پہ ان کے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ ایران کی کوئی بھی سچویشن جو ہے چھوٹی سی بھی اس کو بہت بڑا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. خیر اینی ویز موونگ فارورڈ، اب اگر ہم ان سارے معاملات کو آگے لے کر چلیں تو ایران کے پریزیڈنٹ جو مسعود پزشکیان ہیں، جو صدر ہیں ایران کے، انہوں نے ریسنٹلی ایک بیان دیا، اور انہوں نے کیا بیان دیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان ہیز appealed for unity in the face of economic pressure from Tehran enemies. اب جو ایران کی اس ٹائم پریزیڈنسی ہے وہاں سے میسیج آیا ہے مسعود پزشکیان صاحب کا، انہوں نے بیان دیا ہے کہ پورے ایران کو یونائٹ ہونا پڑے گا، پورے ایران کو ایک دوسرے کے ساتھ دینا پڑے گا. اگر وہ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو جو ایران کے اینیمیز ہیں کوٹ ان کوٹ یو ایس اینڈ اسرائیل، جو کہ ایران سمجھتا ہے، ان کو اس کو بینیفٹ ملے گا اور وہ پھر ایران کے اندر رجیم چینج کروانا چاہیں گے. اب میں آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں ان کا دوسرا کوٹ آپ کو بتاؤں کہ مسعود پزشکیان صاحب نے کیا بات کی ہے. 12 جون سے 24 جون کے دوران 12 دن کی جب جنگ ہوئی ایران اور اسرائیل کی، تو ہمارے پاس یہ رپورٹس بھی آ رہی تھی کہ جو علی خامنائی صاحب ہیں وہ بنکرز میں چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو خطرہ ہے، ان کی جان جو ہے وہ جا سکتی ہے. کیونکہ ہمارے پاس یہ نیوز بھی آ رہی تھی امریکن انٹیلیجنس سے، ایون کریڈیبل سورسز سے ہمارے پاس یہ ساری خبریں آ رہی تھی کہ جو علی خامنائی صاحب کی جو پوزیشن ہے جہاں پر وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ کوارڈینیٹس امریکنز کو بھی پتہ ہیں اور وہ کوارڈینیٹس اسرائیلیز کو بھی پتہ ہے، لیکن امریکنز ڈونٹ وانٹ کہ علی خامنائی صاحب کو کچھ ہو جس سے حالات اور زیادہ ڈی سٹیبلائز ہو جائیں گے. مجبوراً پھر امریکہ کو بھی ڈائریکٹلی انٹروین کرنا پڑ سکتا تھا. دیٹس وائی سنس جون سے لے کر اب تک علی خامنائی کی سیکیورٹی جو ہے وہ اور زیادہ سخت کر دی گئی ہے. اور زیادہ تر جو گورنمنٹ کی طرف سے بیانات آتے ہیں یا تو ایران کی فارن منسٹری سے آتے ہیں، یا تو ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان بیان دے دیتے ہیں، یا تو پھر ایران کی جو میجر میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پہ جو اسرائیل کے ایلیٹ کمانڈرز ہیں، یعنی IRGC ایرانین ریولوشنری گارڈ کور کے جو ایلیٹ کمانڈرز ہیں وہ بیان دے دیتے ہیں. علی خامنائی صاحب کی طرف سے ہمیں وہ ویسے بیان نہیں سننے میں دکھائی نظر آتے جو پچھلے تقریباً ہمیں 1 سال پہلے نظر آتے تھے، کیونکہ جو 12 دن کی جنگ ہے، اس پوری جنگ میں اسرائیل نے بہت زیادہ ایران کو ایکسپوز کیا ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ ایران کا نقصان ہوا ہے، اس پہ بھی کوئی شک نہیں کہ ایران نے بھی بیک فائر تو کیا ہے، بٹ ایران کو پٹائی زیادہ پڑی ہے، ایران کو نقصان اس سارے معاملے میں زیادہ ہوتا ہے. اینی ویز موونگ فارورڈ، اگلی میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ مسعود پزشکیان صاحب نے دوسرا بیان یہ دیا ایران کی طرف سے کہ وی آر ان دا سچویشن ویئر ایکسٹرنل پریشرز آر بینگ exerted by the country's enemies and unfortunately within the country as well. اب ایران کے پریزیڈنٹ کی میں آپ کو سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں اس کا مطلب، اس کے بعد پھر میں اس کا ایک اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ دینا چاہتا ہوں. مسعود پزشکیان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو باہر کا دشمن ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک اندرونی دشمن بھی ہے جو ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بٹ ہمیں اس کے خلاف یونائٹ ہونا پڑے گا اور اس کے خلاف ہمیں لڑنا پڑے گا. اب یہ اندرونی دشمن سے کیا مراد ہے اور بھاری دشمن سے کیا مراد ہے؟ بھاری دشمن تو میں ایران کا آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، جو ایران کلیم کرتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور جو اسرائیل ہے وہ دونوں مل کے ایران کے خلاف کام کرتے ہیں اور اس کو ایکسپینڈ نہیں ہونے دیتے، اس کے جو الائز ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن جو انٹرنلی ایران کے اینیمیز ہیں وہ ہم سب کو پتہ تب چلا جب 12 جون کی رات کو ایران کے سائنٹسٹ اور ایران کے ریولوشنری جو گارڈز ہیں، جو ٹاپ کے کمانڈرز ہیں، ان کو اسیسینیٹ کیا گیا رات کے کسی بھی پہر، اور اس کے بعد پھر اسرائیل نے اپنا جو ایئر اسٹرائکس ہیں وہ اسٹارٹ کر دیں. اب اسرائیل کا آپریشن کیا تھا؟ اسرائیل کا آپریشن یہ تھا کہ اسرائیل نے پچھلے کئی سال سے پروبیبلی 1995 میں اپنے سلیپنگ سیلز جو تھے وہ بنا لیے تھے ایران کے اندر. سلیپنگ سیلز کا مطلب یہ تھا کہ ایسے لوگ جو کہ ایرانین ہی تھے، ایرانین بورن تھے، اور وہ کافی عرصے سے
30-35 یا 40 سال سے اسرائیل کے انٹرسٹ میں کام کر رہے تھے، وہ جابز کرتے تھے عام معمولی نارمل آدمی کی طرح، وہ ریک بالکل عام معمولی نارمل انسان کی طرح کرتے تھے، لیکن وہ ساری کی ساری انفارمیشن اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو دے رہے تھے، اور اسی چیز کی وجہ سے 12 جون کی رات کو جب اسرائیل نے اپنا آپریشن اسٹارٹ کیا، اس آپریشن کے دوران اسرائیل نے سب سے پہلے جو میجر سائنٹسٹ تھے ایران کے، جو کہ نیوکلر پروگرام میں ایران کو آگے لے کر جانے کی کوشش کر رہے تھے یا سکسیسفل ہو چکے تھے، ان کو اسیسینیٹ کروایا، اور میجر ایرانین ریولوشنری گارڈز کو جو کہ علی خامنائی صاحب کے بہت قریب تھے، ان کے بڑے پرسنل تھے، ان کو اسیسینیٹ کیا گیا۔ اب اس چیز کی وجہ سے ایک چیز ہمیں نظر سمجھ آتی ہے کہ ایران کی جو اس ٹائم رجیم ہے، اس کے اوپر اس کو ایک ڈر پایا جا رہا ہے، یا ایک اس کے اوپر پریشر، اس کو ایک پریشر سچویشن کے طور پہ وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ کل کو کہیں علی خامنائی صاحب کے ساتھ ہی وہی سچویشن ایرپٹ نہ ہو جائے کہ ان کے گارڈز جو ہیں وہ آف گارڈ ہوں اور ان پر کوئی اٹیک کر دیا جائے، اور جس طرح اسرائیل نے پہلے جو ہے وہ یہ بات بتائی۔ سو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ۔ اس لیے ایران نے تقریباً پچھلے 6 مہینوں میں کئی 100 لوگوں کو اسیسینیٹ بھی کیا ہے ایران سے باہر، پلس ایران نے گورنمنٹ لیول پر ایگزیکیوشنز کی ہیں، لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں، ان کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا ہے۔ پچھلے مہینے تقریباً 30 ایسے لوگوں کو ایگزیکیوٹ کیا گیا جنہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا جب ایران پر 12 جون کو اسرائیل نے اپنا آپریشن اسٹارٹ کیا، اور ایران کے سائنٹسٹ اور ایران کے جو ریولوشنری گارڈ کے جو ٹاپ کمانڈرز ہیں ان کو مارا گیا، ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، تو ان لوگوں کو پھانسی دی گئی کہ کیوں آپ لوگوں نے ساتھ دیا اسرائیل کا۔ اب پرابلم ایران کے لیے یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے، اس سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی سلیپنگ سیلز کی جو ہے وہ ایک فارم پہ موجود ہیں ایران کے اندر، وہ اپنے آپریشنز آہستہ آہستہ کرتے جا رہے ہیں۔ وی ڈونٹ نو کہ جب بھی اسرائیل اپنے نیکسٹ فیز 2 لانچ کرے گا، اور وہ کر بھی سکتا ہے مے بی 2027 یا 28 یا جب بھی، تو تب یہ سلیپنگ سیلز کا جو سیکنڈ راؤنڈ ہے یہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہوں گے اور پھر ایران کے انٹرسٹ کے خلاف کام کریں گے۔ دیٹس اے بیسک ریزن وائی جب بھی ایران میں کوئی بڑا پروٹیسٹ ہوتا ہے، ایران میں ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، اوبیسلی علی خامنائی صاحب، مسعود پزیشکین، یا جو بھی ان کے میجر ٹاپ کمانڈرز ہیں، کہ کل کو کہیں یہ لوگ ہمیں نہ پکڑ لیں اور ہماری جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ہمیں اسیسینیٹ نہ کر دیا جائے، یا ہمیں طاقت سے ہٹا نہ دیا جائے۔ کیونکہ ایران میں اگر تختہ پلٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسی معاملہ ہوتا ہے جسے ایران کی گورنمنٹ فارغ ہو جاتی ہے، جو ٹاپ کی اسٹیبلش گورنمنٹ ہے علی خامنائی صاحب یا جو ان کے کور الائز ہیں ایرانین ریولوشنری گارڈ کور کے، تو پھر ایونچولی ایران میں بہت زیادہ کیوس ہوگا، اور مجبوراً اسرائیل، امریکن، سعودیز یا کسی اور تیسرے کنٹری کو ڈائریکٹلی انوالو ہونا پڑے گا، اور اس کا مراد یہ کہ پورے ایران میں کیوس ہوگا۔ اور اس ٹائم جو ایران کو یونائٹڈ کیے ہوئے کوئی چیز ہے وہ یہ گورنمنٹ ہے، یا جو ایران کے جو سپریم لیڈر علی خامنائی ہیں ان کی ایک امبریلا کے نیچے پورا ایران جو ہے وہ یونائٹڈ ہے۔ ادر دین دیٹ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر ایران کے اندر بھی کی ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ پھر ایک دوسرے کے خلاف لڑائی سٹارٹ کر دیں گی، اور پھر ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا جب 2003 میں امریکہ نے انویژن کی 20-21 فروری 2003 میں جب عراق کو پر انویژن کی اور صدام حسین کو انہوں نے کی حکومت کو فارغ کیا، تو اس کے کچھ مہینوں کے بعد عراق کے اندر بوم بلاسٹ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ امریکنز جو تھے وہ ان کا پلان پینٹاگون میں بنا تھا، پریکٹیکلی وہ چیزوں سے آگاہ نہیں تھے، بٹ ایونچولی بات یہ تھی کہ جو صدام حسین تھے انہوں نے اپنی عراق کی جتنی بھی ٹرائبل سوسائٹی تھی اس ساری سوسائٹی کو اپنے ساتھ یونائٹ کیا ہوا تھا، اور یو کین سے کہ عراق کے اندر بھی ایک ون لیڈر سینٹرک حکومت تھی، جو کہ اوبیسلی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لیڈر تو کبھی بھی مر بھی سکتا ہے کسی جو ہے وہ ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے، تو سسٹمز ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور یہی انفارچونیٹلی ایران میں اس ٹائم پرابلم ہے کہ اگر ایران میں یہ سارا ریولوشنری گارڈ کور کا یا جو علی خامنائی صاحب کی جو رجیم ہے، آیت اللہ کی جو اس ٹائم طاقت ہے، یہ اگر کسی طرح اس کو ڈینٹ پڑتا ہے تو پھر اسرائیل جو ہے وہ اپنے معاملات کو آگے لے کر جا سکتا ہے، جو کہ ایران کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ایران کوشش فی الحال کر رہا ہے کہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو بچا سکے کسی ایسے کام سے جس سے اس کی حکومت جو ہے وہ نہ جا سکے، خاص طور پہ جو بھی یہ والی رجیم ہے۔ اگلی میں آپ کو بات بتاتا ہوں وہ کیا۔ اب اگلا امپورٹنٹ انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ مسعود پزیشکن جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں، آگے انہوں نے بات یہ کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ رائٹ ناؤ دا اینیمی ہیز پلیسڈ موسٹ آف ہز ہوپس آن ناکنگ اس ڈاؤن تھرو اکنامک پریشرز۔ You cannot conquer a nation with bombs, fighter jets اور میزائلز۔ اب علی خامنائی صاحب آگے اپنے سٹیٹمنٹ کو لے کر چلتے ہیں، اور علی خامنائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت
جو ہمارا دشمن ہے اس دشمن نے ہم پر اکنامک پریشرز ڈالے ہوئے ہیں اور ہم پر اکنامک سینکشنز اوبویسلی امریکہ نے اس ٹائم ایران پہ ڈالی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو یعنی ایران کے پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اس ٹائم اکنامک اسٹرکچر ہے وہ ایک تباہی کے دہانے پر ہے، لیکن آپ کسی بھی قوم کو میزائل سے، بومب سے یا فائٹر جیٹ سے اس کو تباہ نہیں کر سکتے. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ بلیم کر رہی ہے اپنی ساری اکنامک کنڈیشنز کی ویسٹ کو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ویسٹ اگر ایران پہ سینکشنز نہ لگاتا تو ایران کا یہ اکنامک حال نہ ہوتا، لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلتے، بچے بھوکے نہ مر رہے ہوتے. ایران کے اندر جو اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو جابز نہیں مل رہی، ایک غصہ ہے لوگوں میں. پھر ایران کا دنیا سے بھی وہ رابطہ نہیں ہے جو رابطہ شاید 2015 سے 2018 تک تھا پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں، اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی آئے کچھ ٹائم ان کے دور میں بھی وہ تھا. تو وہ سارا معاملہ اس ٹائم جو ہے وہ ایران کا نہیں ہے. ایران دنیا سے ایک طرح سے کٹ آف ہے، وہ چائنا پہ ریلائی کر رہا ہے، وہ رشیا پہ ریلائی کر رہا ہے. بٹ وی آل نو کہ رشیا خود اپنی جنگ میں پھنسا ہوا ہے یوکرین کی، چائنا اپنے معاملات میں اس ٹائم بزی ہے، تو وہ ڈائریکٹلی مدد نہیں کر سکتے ایران کی. اور امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ ایران کا اپنا جو نیوکلر پروگرام ہے وہ بھی تباہ ہو چکا ہے. اب ایران کو کتنا ٹائم لگے گا، پروبیبلی 4-5 سال، 6 سال، 10 سال، وی ڈونٹ نو. تو اس کا نیوکلر پروگرام بھی بہت پیچھے جا چکا ہے. اگر ہم ان سارے سینیریوز کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز جو ہے وہ ہم سب لوگوں کو جو ہے وہ نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ ویسٹ کو تو ایران بلیم کر رہا ہے کہ اگر ویسٹ جو ہے وہ ایران پر سینکشنز نہ لگاتا تو ایران کے بھی لوگوں کو وہ ساری اپورچونٹیز ملتی جو شاید ایک نارمل کنٹری کو، ایک اور عام ملک کو ملتی ہیں. بٹ اس میں ایران کی اگر ہم بات کریں تو اوبویسلی وہ بھی اپنے نیوکلر پروگرام سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. اس کو بھی یہ لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے نیوکلر پروگرام سے کسی بھی دن پیچھے ہٹتا ہے تو اس سے ایران کے جو لوگ ہیں وہ ایونچولی ایران کی حکومت کے خلاف ہو جائیں گے، اور پھر وہی اس حکومت کو جو ہے وہ ٹھڈے مار کے نکالیں گے، اس کو فارغ کر دیں گے، اس حکومت کو جو پچھلے تقریباً 50 سال سے لوگوں پر رول کر رہی ہے 79 کے جو ایرانین ریولوشن کے بعد یا انقلاب ایران کے بعد. تو یہ ساری چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہے. بٹ اس ٹائم پرابلم اس ٹائم یہ ہے ایران کی کہ ایک تو نیوکلر بوم بھی نہیں بنا، نیوکلر پروگرام بھی نہیں آگے فارورڈ ہو سکا، اکنامک کنڈیشنز بھی بہت زیادہ خراب ہیں. جب چاہے اسرائیل کا دل، اسرائیل اسٹرائکس کر سکتا ہے ایران کے اوپر. ایران کے ڈیفنسز ہم سب کو پتہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایران اب ریلائی کر رہا ہے اور کنٹریز پر، پاکستان پر، سعودی عرب پر، کہ وہ میڈیشن کروائیں. اگر یہی چیز ایران نے کرنی تھی تو وہ پھر پہلے ہی ساری چیزیں کر لیتا. کیوں اس نے اپنے نیوکلر پروگرام کو اتنا آگے تک وہ لے کر گیا؟ اور نہ اس کا نیوکلر پروگرام جو ہے وہ بنا، نہ ایران کی اکنامک کنڈیشنز اتنی اچھی ہیں. سو یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ایران کے اگینسٹ ہی اس ٹائم ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میری ویڈیو بنانے کا مقصد کوئی کسی کے نیوکلر پروگرام کو، کسی کی گورنمنٹ پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے، بٹ جو ہمارے سامنے ہے میں اس پر اس ٹائم بات کر رہا ہوں. اینی ویز اگلی بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے ہم سب لوگوں کے لیے. وہ بات اس ٹائم یہ ہے کہ جو اس ٹائم پروٹیسٹ ایران میں ہو رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، اس کے علاوہ ایران میں جو اس ٹائم سب سے زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ ان امپلائمنٹ کے خلاف ہو رہے ہیں، اور جو رجیم ہے ایران کی جو سختی کر رہی ہے لوگوں پر اس کے خلاف ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے ایران میں ایک خاتون نے جو ہے وہ اسکارف صحیح نہیں لیا تھا تو ان کو ٹھیک ٹھاک ان کو مارا گیا، ان کو ہیوملیٹ کیا گیا. تو اس طرح کی جو سچویشن ایران میں ایرپٹ ہوتی ہے تو دیٹس وائی اسٹیٹ کا جو اس ٹائم ہولڈ ہے ایران پہ خاص طور پہ ان چیزوں کو لے کر، اس کے خلاف بھی ایک غصہ جو ہے وہ لوگوں میں پایا جا رہا ہے. اب یہ جو پروٹیسٹ ایران میں ہوئے ہیں، اگر ہم ان سارے پروٹیسٹ کی بات کریں تو یہ جو پروٹیسٹ ایران میں ہوئے یہ بیسیکلی اصفہان میں ہوئے ہیں زیادہ، اس کے بعد یاس میں ہوئے ہیں، زنجان میں ہوئے ہیں، اور فسا میں. یہ 4-5 میجر شہر ہیں ایران کے. لیکن جو میجر پروٹیسٹ اس ٹائم ہو رہا ہے وہ تہران میں ہو رہا ہے. اور جو اس ٹائم ویسٹرن میڈیا ہے، اسکائی نیوز ہو گیا، CNN، BBC، ایون جو العربیہ ہے، سعودی عرب کے بھی کچھ میجر چینلز ہیں جو عرب چینلز ہیں، الجزیرہ ہے، ان کی اس ٹائم نظر جو ہے وہ تہران کے اوپر ہے کہ تہران ان سارے معاملات کو کیسے ڈیل کرتا ہے. بٹ ایز آف ناؤ جو ہمارے پاس اس ٹائم انفارمیشن آ رہی ہے اس انفارمیشن کے مطابق گورنمنٹ جو ہے وہ عام لوگوں سے ریکویسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے بار بار کہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کوآپریٹ کریں. بٹ بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو جابز نہیں ملیں گی، لوگوں کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو ان کی بیسک رائٹس ہیں، تو اوبیسلی لوگ نکلیں گے. اور پھر ایسے موقع پر جو ایران کے اینیمیز ہیں، جو ایران تصور کرتا ہے، یا جو ایران کے ایڈورسریز ہیں، اوبیسلی ان کو موقع ملے گا. اور ان کو موقع ملا اور وہ اوبیسلی اپنے جو معاملات ہیں ان معاملات کو، یا اپنا جو جتنے بھی بدلے ہیں یا جتنے بھی ان کی پاس گریوینسز ہیں
ایران کے کو لے کے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کام کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. بٹ ایز آف ناؤ جو یہ سچویشن ہمارے ساتھ ایرپٹ ہوتی رہے گی آگے ہم اس پر بات کریں گے. ایران کے کچھ جو سیکیورٹی نیشنل گارڈز ہیں ان کی زخمی ہونے کی ہمیں خبر آ رہی ہے. جب ان کی لڑائی جو ہے وہ پروٹیسٹرز سے ہوئی تو پھر پروٹیسٹرز نے ان کو مارا اور کچھ پروٹیسٹرز بھی جو ہیں وہ زخمی ہوئے. تو اس ٹائم جو سچویشن ہے وہ دونوں طرف سے جاری ہے. بٹ جو یہ سچویشن آگے ایرپٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ انفارم کرتا رہوں گا. یاد رکھیے گا آج 4تھ ڈے ہے ایران کے پروٹیسٹ کا. اور میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک بات بتانا چاہتا ہوں. شیخ حسینہ واجد کے خلاف بھی پروٹیسٹ ایسے ہی شروع ہوئے تھے. نیپال میں بھی اس طرح ہی ریسنٹلی پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے جب جو کے پی اولی شرما صاحب جو ہیں ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے, ان کو فارغ کیا گیا. اور 2022 میں بھی اس طرح کے پروٹیسٹ ہوئے جب 2022 میں اس ٹائم راجہ پکشا صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے شری لنکا کے, اور پھر ان کو بھی ہٹا دیا گیا اور پورے کے پورے شری لنکا میں ایک نئی گورنمنٹ آئی. وی آر ناٹ سیئنگ کہ ایران میں کچھ طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے, بٹ کیونکہ پاس میں ہم نے دیکھا کہ جب سے جین زی جو ہے خاص طور پہ جو جتنا ٹیکنالوجیکل ریولوشن کے بعد جو ایک ایسے لوگ جن کی جو ایج تقریباً 10 سال سے لے کر 25 26 27 سال تک کی نوجوان ہیں, جب وہ پروٹیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ سنتے کسی کی بات نہیں ہیں. اور اس پر ایسے موقع پر ایسی ایجنسیز یا جو ایڈورسری کسی بھی کنٹری کے ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے ان سب چیزوں کو کہنے کا, ان سب چیزوں کو جو ہے وہ بینیفٹس اپنے لینے کا یا اس رجیم کو چینج کرنے کا. بٹ ایز آف ناؤ فی الحال ہمارے پاس کوئی اس طرح کی انڈیکیشن تو نہیں ہے کہ ایران میں کوئی رجیم چینج ایزیلی ہو سکتی ہے. بٹ کیونکہ پچھلے 2-3 سال میں جب سے جین زی کے پروٹیسٹ ہمیں دیکھتے ہوئے ہمیں ملے ہیں, چاہے پھر وہ موراکو ہو, چاہے پھر وہ فلپینز ہو, مڈغاسکر ہو, نیپال کی اور شری لنکا کی مثال ہمارے سامنے, بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے, تو اینی تھنگ کین ہیپن. لیٹ سی جو یہ سچویشن ہمارے ساتھ ایرپٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی انفارم کرتا رہوں گا. میں آپ لوگوں کے اب کویشچنس لوں گا, آپ لوگ پلیز اپنے کویشچنس کر سکتے ہیں, کمنٹس کر سکتے ہیں, میں آپ لوگوں کے کویشچنس لوں گا. اور آئی پرسنلی ریکویسٹ ڈو سبسکرائب دا چینل, وی ول بی دیر اینڈ ڈو سپورٹ آر چینل. میں آپ کے ساتھ کچھ دیر اویلیبل ہوں, آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھوں گا اور میں آپ لوگوں کے سوالات جوابات دینے کی بھرپور کوشش کروں گا. آشتوش کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اوکے. ہوش بھائی سینگ دا شاہ از کمنگ بیک. رضا شاہ پہلوی صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, امریکن لابیز کے ساتھ کولیبوریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسرائیل کو یقین دلا رہے ہیں کہ میں ہی آپ کا حامی ہوں, میں ہی آپ کا ویسٹرن الائی ہوں, مجھے اگر آپ امپوز کر دیں ایران میں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کو امپوز کر بھی دیا جائے تو کیا ایران کے لوگ جو ہیں, کیونکہ آخر میں تو لوگوں کی حکومت ہے نا, کیا لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ جو نئے لیڈر ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں؟ کیونکہ آپ ڈنڈے کے زور سے کب تک لوگوں کو آپ جو ہے وہ روک سکتے ہیں. سو دس از دا تھنگ وی شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ. بٹ وہ کوشش تو کر رہے ہیں دا سن آف رضا شاہ پہلوی کہ مجھے جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی موقع دیا جائے. اینی ویز اوکے, اینی ویز آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے کمنٹس کر سکتے ہیں اور ہم تھوڑی دیر لائیو رہیں گے. علی چودھری کہہ رہے ہیں کہ ٹوڈے از مائی برتھ ڈے, وش یو اے ویری ویری ہیپی برتھ ڈے to you, my dear brother Ali Chaudhary. May you have many many more, and I wish you all the very best for your bright future. And remember me in your prayers. اور کیک کاٹتے ہوئے ضرور مجھے یاد کیجیے گا. تھینک یو. بٹ پلیز آپ لوگ اپنے سوالات کیجیے, وی ول بی لائیو فار سم ٹائم. اور ایران کی جو سچویشن ہے اس ٹائم جو ایرپٹ ہوگی میں بتاؤں گا. مجھے ٹویٹر پہ فالو کرنا مت بھولیے گا, میں آپ سے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں. بہت سارے میرے دوست مجھے ٹویٹر پہ میسیجز کرتے ہیں اور ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ لوگ کمنٹس بالکل کیجیے ٹویٹر پہ. دس از مائی ٹویٹر اکاؤنٹ @geopol_lab. اور آشتوش اوکے, آپ سندھ سے ہیں؟ جی میں پاکستان سے ہوں. تھینک یو. اوکے سریش بھائی, آئی ریکویسٹ یو آل کہ آپ جیو پولیٹیکل